बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फारूक। नाज़रीन, अदारा शुमारियात के कुछ फिगर्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुल्क के अंदर 2/3 आबादी गुर्बत का शिकार है और 56% अफराद के पास इस वक्त रोज़गार मौजूद है और 46% अफराद इस वक्त बेरोज़गार हैं। 18% लोगों को घरों के अंदर टॉयलेट की सहूलत आज भी पाकिस्तान के अंदर मुयस्सर नहीं है और 20% घराने ऐसे हैं जिनको सिर्फ ये कूड़ा किरकट उठाने के लिए ये बल्दियाती सेटअप का सहारा लेते हैं। म्यूनसिपल कमेटियां हैं और वो आके उठाती हैं। 80% घराने आज भी कूड़ा किरकट के मामले के अंदर वो अपना डिफ्यूज़ खुद करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की थी कि मुल्क के अंदर एक बल्दियाती सेटअप मौजूद था, उसको एक्टिव रहने दिया जाता। इस नाम के ऊपर उनको इनएक्टिव कर दिया गया कि जनाब हम बल्दियाती इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत को 2.5 साल होने को आ गए, अभी तक इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवाया और इससे आम आदमी के मसाइल और चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं। इवन लाहौर जैसे शहर के अंदर भी जगह जगह पे हमें गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। उसके ऊपर अब ये पंजाब हुकूमत है वो रोज़ाना आए रोज़ बयानात तो दिए जाते हैं कि जी हम इक़दामात करेंगे, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें काम ग्राउंड के ऊपर होता हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात होगी महंगाई के ऊपर। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने महंगाई को प्रोपेगेंडा करार दिया। वो कहते हैं कि मेरी वाहिद हुकूमत है जिससे आम आदमी मुतमईन है। उसके लिए जो यार्ड स्टिक उन्होंने बनाई वो अपने हालिया जलसे बनाए। उन्होंने सवात के अंदर जलसा किया, 1-2 और पब्लिक गैदरिंग से वो उन्होंने बात की, तो उसमें उन्होंने कहा जी लोगों की इतनी बड़ी तादाद मेरी तरफ मुतवज्जे हुई है तो ये कौन सी महंगाई है और ये तो अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। क्या अपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है महंगाई के मामले के ऊपर? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। और तीसरी और सबसे अहम बात होगी वो पीडीएम के बयानिए की बात होगी। पीडीएम का बयानिया है जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ साहब, उनका एक अपना बयानिया है, उन्होंने एग्रेसिव लाइन ली हुई है। पीपल्स पार्टी का एक अपना बयानिया है। ये बयानिया क्या मुल्क की बयानिया के साथ जो ओवरऑल फिजा है जिसके अंदर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये तो भारतीय बयानिया है जिसको ये लेकर अपोजिशन चल रही है और ये फ़ौज के खिलाफ चल रहे हैं, जबकि हकीकत के अंदर मामला है क्या? अपोजिशन जो समझती है कि जनाब रियासती अदारों की जो मुदाखलत है वो बंद होनी चाहिए, उसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। क्योंकि मरियम नवाज़ ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है। वो ये कहती हैं कि जनाब हमसे राब्ते कर लिए गए हैं मुज़ाकरात के लिए, तो क्या इस माहौल के अंदर मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है कि नहीं? मेरे साथ इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए तशरीफ़ रखते हैं नदीम कुरैशी साहब, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं राना लियाकत अली साहब, MP हैं मुस्लिम लीग नून से। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, MP हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सर सबसे पहले आपसे ये अदारा शुमारियात की रिपोर्ट से आगाज़ करना चाहूँगा। मुल्क में 2/3 आबादी जो है वो गुर्बत का शिकार है सर, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मुल्क में महंगाई कोई नहीं है, आम आदमी मुतमईन है। ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही। आप ही का अदारा है वो कहता है कि 2/3 आबादी गुर्बत का शिकार है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं जनाब मुतमईन हूँ, महंगाई है कोई नहीं। इस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन जो है वो प्रोपेगेंडा कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ अगर हम इस बात से इनकार करेंगे कि पाकिस्तान कोई मॉडर्न वर्ल्ड का कोई मुल्क है, पाकिस्तान की इकॉनमी को इतनी स्ट्रेंथन थी माजी में कि हम लोगों को लोन दिया करते थे, या माजी की हुकूमत, अब जब आप ये क्वेश्चन करेंगे गुर्बत के हवाले से तो माजी के झरोकों में जरूर हमें जाना होगा। ठीक है, जहां हालात ये रहे हों कि एक मखसूस माइंडसेट के लोग आज जैसे अभी आपने पीडीएम के हवाले से बात की, वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इकट्ठे हैं और पाकिस्तान में अपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो पिछले 35 साल कमोबेश इक्तदार में रहे और इनका एक पोर्शन आज भी इक्तदार में, जैसे पीपल्स पार्टी सिंध में इक्तदार में। तो मैं अर्ज करूंगा ये बरसा बरस का किस्सा है, पल दो पल की बात नहीं। पाकिस्तान हमेशा से इकोनॉमिकली डिस्टर्ब रहा, हालात डिस्टर्ब रहे। अब मैं आपको फैक्ट तस्लीम तो करें, प्राइम मिनिस्टर तस्लीम नहीं करें। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि आज आपके हर शो में हर जगह पर अपोजिशन के पास दो गवर्नमेंट पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए एक ही चीज है, महंगाई। अच्छा, महंगाई को अगर आप देखते हैं तो पूरी दुनिया, पूरी और बिलखुसूस कोविड के बाद हमारे अड़ोस पड़ोस पे, मिडिल ईस्ट में, अफगानिस्तान में, इंडिया में आप देखें महंगाई ने जोर पकड़ा। आम आदमी की जिंदगी में बहुत सारी चीजें अबतर हुई, बहुत सारी परेशानियां आई। तो पाकिस्तान उस चीज से दूर तो नहीं रह सकता। प्राइम मिनिस्टर किस सेंस में ये कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं हमें वो भी डिस्कस करने चाहिए। आप अपोजिशन के लोगों से पूछें कि इस गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव चीज की है। लेकिन ये क्या कहना है कि जी महंगाई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, आम आदमी मुतमईन है। इसलिए कहा उन्होंने कि हमारी मौजूदा अपोजिशन के पास अपने जाती जो करप्शन केसेस उन पर इन्होंने अपने अदवार में शुरू किए,
ان سے چھٹکارے کا جب سوال کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں جی بہت مہنگائی ہے، آلو کا ریٹ بہت بڑھ گیا، ادرک کا ریٹ بہت بڑھ گیا. دیکھیں بالکل جب آٹا کہاں پہنچ گیا؟ سن تو لیں نا 75 روپے کلو. سر سن تو لیں. جب آپ حکومتوں میں رہتے ہوئے اپنے نیچرل ریسورسز کو اپنی اکانومی کی بیک بون نہیں بنائیں گے، انجام اس سے برا ہوگا. آپ اچھا یہ بتائیں آپ کے بلدیاتی الیکشن نہ کروانے کی وجہ سے ہمارا لاہور شہر گندا ہو گیا سر. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ ڈیولوشن آف پاور میں یقین رکھا ہے. ہم نے جو لوکل باڈی سسٹم دیا کے پی کے میں آپ کے سامنے میں آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ تو کوئی ایسی کیوں نہیں دیتے نظام اس کو ختم کر دیا. کے پی میں جو لوکل باڈی سسٹم آیا، کے پی کے کی پولیٹیکل ہسٹری میں کبھی کسی پارٹی نے ریپیٹ نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف نے 2013 میں گورنمنٹ بنائی. اچھا ٹھیک ہے یہ یاد سے آگے بڑھنے دیں مجھے آگے بڑھنے جی. ہم نے پنجاب میں لوکل باڈی سسٹم سارا ڈیزائن کیا، ہلکا بندیاں ہوئی. اب یہ جب کووڈ کی وجہ سے حالات ملک کے خراب ہوئے اور پورے ملک میں لاک ڈاؤن گیا، یہ 7-8 ماہ اگر یہ حالات نہ بنتے تو آج الیکشن ہو چکا ابھی پنجاب میں لوکل باڈی نہ ہونے کی وجہ صرف کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن والی کیفیت ہے، ورنہ ہمارا پورا سسٹم تیار. رانا لیاقت صاحب ان کا پورا سسٹم تیار ہے. یہ بلدیاتی الیکشن اس وجہ سے ڈیلے کا شکار ہوا کیونکہ ملک کے اندر کورونا آ گیا تھا اور اب اس کی دوسری لہر بھی آ گیا، مزید ڈیلے ہو جائے گا جس کی وجہ سے مسائل جنم لے رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ان کا جو پلان ہے نا، اس ملک کو جس ڈگر پہ یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں، خدارہ پبلک ہے، 22 کروڑ عوام پہ ان کو رحم کرنا چاہیے. اور آج بھی اپنی ضدوں پہ یہ کھڑے ہیں. انہوں نے ایک چلتا جو کام کرنے میں ورکنگ پوزیشن میں جو لوکل گورنمنٹ تھی اس کو ختم کر کے اور باہر میں یہ لالی پاپ دینا چاہ رہے ہیں. یہ سب سے بڑا جو کووڈ ہے یہ پاکستان کے لیے خود ہیں اور ان کی کووڈ-18 کہہ رہے ہیں آپ لوگ. کووڈ-18 جو ہے سب یہ عوام کے لیے ہیں. آج دیکھیں کسان جو ہے وہ پس کے مر رہا ہے اور گندم کا آپ ریٹ دیکھ لیں. اور کل جو پنجاب اسمبلی میں 2000 روپیہ جو ہم نے گندم کا جو ریٹ بھیجا ہے، یہ وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سلیکٹڈ ان کی نفی ہے اس میں کہ وہ 1650 کا ریٹ کر رہے ہیں اور کاشتکار کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کاشتکار جو ہے وہ اس ویسے اس کے اوپر حسن مرتضیٰ صاحب کا موقف لینا ہے، لیکن بلدیاتی الیکشن کو یہ کتنا سنجیدہ ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ یہ اپنے آپ پہ سنجیدہ نہیں ہے، بلدیاتی الیکشن پہ کیا ہوں گے. حسن مرتضیٰ صاحب آپ نے 2000 روپے کی ڈیمانڈ کر دی، پنجاب اسمبلی کے اندر قرارداد بھی اب منظور کر لی گئی، پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر بھی کر دیا، لیکن آپ کو یہ اس کی دوسری پکچر نظر کیوں نہیں آ رہی کہ اس کی وجہ سے جو اس سے منسلک چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری مہنگی ہو جائیں گی، ایک نیا مہنگائی کا طوفان آئے گا، آپ ایک سیکٹر کو مطمئن کریں گے اس سے 10 سیکٹر اور ڈسٹرب ہو جائیں گے. سر تو آپ کس بنیاد پہ یہ 2000 کا اتنا بڑا جمپ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ سر بہت شکریہ جی. گزارش یہ ہے کہ 2000 روپیہ جو ہے یہ اس سے مہنگائی نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس سے مہنگائی کم ہوگی، کیونکہ یہ جو مڈل مین کو دیتے ہیں، جو یہ باہر سے اپنے امپورٹر کو دیتے ہیں، جو یہ پیسہ کھابوں میں جاتا ہے، یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سبسڈی اپنے گروور کو دیں. کیونکہ آج گروور کی یہ حالت ہے کہ اگر وہ گندم بیچتا ہے تو اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا. اس کے پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر، سیڈ، اس کی زمین ٹھیکے پہ اگر ہے تو اس کا وہ سارا اگر آپ کر کے اس کو کیلکولیٹ کریں تو وہ اس کی پر ایکڑ جو اوسط ہے وہ اس کو نقصان میں جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو آپ نے مڈل مین کو دینی ہے یا جو آپ نے سبسیڈائز کرنا ہے اپنے امپورٹر کو، وہ اپنے گروور کو کریں. اور اس کی جو اچھا سر دیکھیں، جب آپ 2000 روپیہ گندم کا ریٹ کر دیں گے تو وہ لا محالہ 2600 اور 2800 میں مارکیٹ میں بکے گا آٹا، تو سر اس سے عام آدمی آج بھی وہ نہیں خرید پا رہا، اس وقت بھی نہیں خرید پائے گا. میری عرض تو سن لینا جی. آج 1400 روپے کے حساب سے ہمارے سے خریدی ہے، 1400 روپے خرید کر اور ہمیں واپس 2800 کی مل رہی ہے. یہ زیادتی ہے. اگر 2000 کی ہو جائے گی تو ہمیں واپسی میں وہ 2000 کی پڑے گی، کیونکہ اس میں سے جو ان کے امپورٹر نے لینا ہے پیسہ وہ بھی نہیں ہونا، وہ تو ہمارے گروور کو جائے گا. یہ سبسڈی جو دے رہے ہیں وہ سبسڈی اپنے گروور کو کیوں نہیں دیتے؟ یہی تو وہ کمیشن تھا جس نے آٹا اور چینی پہ وہ جو سکینڈل سامنے آیا، جس میں ان کے فیڈرل منسٹر بھی شامل تھے، جس میں جہانگیر ترین صاحب بھی شامل تھے. وہ جب سکینڈل سامنے آیا تو اب اس کے
خلاف انہیں کارروائی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی. ٹھیک ہو گیا، کارروائی نہیں کی. مجھے ایک بریک پہ جانا ہے جی، بریک سے واپس آتا ہوں تو ندیم قریشی صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں یا یہ کسانوں کے خیر خواہ ہیں، گندم کے معاملے میں 2000 روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کسان اگر ملک کے 60% حصے کے اندر معیشت میں اوورال کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو پھر گندم تو پورا پاکستان کھائے گا نا، ظاہر ہے، تو پھر پورے پاکستان کو زیادہ پرائس پے کرنی پڑے گی. آپ اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ندیم قریشی صاحب، سر کیا لایا عمل ہے حکومت کے پاس؟ اس گندم کے ایک معاملے کو اٹھا کے دیکھیں، اسی طرح سے چینی کا معاملہ اٹھا کے دیکھیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے بارہا کہا جی اب قیمتیں نیچے آ جائیں گی، امپورٹ ہو گئی ہے، پاکستان میں آ رہی ہے. قیمتیں تو نیچے نہ آئی، قیمتیں وہیں پہ کھڑی ہیں، لیکن جو پالیسی ہے وہ بھی وضع نہیں ہے. سر دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ہمیشہ ویٹ کی جو سپورٹ پرائس ہے وہ 6-7 ماہ پہلے اس کا تعین ہوتا ہے. ٹھیک، ابھی آپ نے میری بات کا خود جواب دے دیا. گورنمنٹ کی کوشش اور خواہش یہ ہے کہ کاشتکار کسی بھی صورت ڈسٹرب نہ ہو، لیکن اگر ہم گندم کی سپورٹ پرائس بڑھاتے ہیں تو پھر گندم سے ریلیٹڈ تمام وہ بائی پروڈکٹس جو ویٹ سے بنتے ہیں وہ ان سب کے ریٹ بڑھیں گے، پھر عام آدمی کو پہ بوجھ پڑے گا. اگر ہم نے ویٹ کی سپورٹ پرائس کو 1650 روپے رکھا ہے تو اس میں ہم نے تمام فیکٹرز کو مد نظر رکھا ہے. پاکستان میں جو ویٹ کی ییلڈ ہے پچھلے 4-5-6 سال میں، یہ پاکستان اس ریجن میں شامل ہے جہاں کلائمیٹ چینج ہماری ایگریکلچر کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. میں آپ کے سامنے فگر رکھتا ہوں، آپ نے یہ کہا ہے نا، میں آپ فگر رکھنے لگا ہوں. سنیں، ٹوٹل ویٹ پروڈکشن پاکستان کے اندر اس سال 25.5 ملین ٹن تھی. سن لیں، اب پچھلے سال یہ 24 تھی، 19 کی بات کر رہا ہوں، 20 میں زیادہ تھی. پنجاب نے اس میں جو کنٹریبیوٹ کیا وہ 19.4 ملین ٹن تھا، سندھ نے 3.95 ملین ٹن، کے پی کے نے 1.25 ملین ٹن، بلوچستان نے، باقی جو ریسٹ آف ویٹ جو ہے وہ بلوچستان نے پروڈیوس کی. پروکیورمنٹ کتنی ہوئی ڈپارٹمنٹس کی اینڈ سے؟ 6.4 ملین ٹن کی پروکیورمنٹ ہوئی، جس میں سے پنجاب کا کنٹریبیوشن 4 ملین ہے، سندھ کا 1.25 ملین ہے، اور پھر پاسکو کا 1.2 ملین ہے، اور بلوچستان کا 1 ملین ہے. اچھا، جب پاکستان کے اندر یہ پروکیورمنٹ ہے اور ویٹ بھی اس سال زیادہ رہی پچھلے سال کی نسبت، یہ ہمارے ڈیٹا کے مطابق، فگرز کے مطابق، تو اس کے باوجود آپ مینیج صحیح نہیں کر سکے. مینجمنٹ کا ایشو ہے آپ لوگوں کے اینڈ سے کہ مینجمنٹ، آپ لوگوں نے اس وقت میں ایک غلط ڈیسیژن لیا کہ جناب کوئی آدمی، یہ کسان جس نے خود گندم اگائی، جس نے 100 ایکڑ گندم اگائی، وہ بھی 25 من سے زیادہ نہیں رکھ سکتا اپنے پاس. وہ آپ کا ڈیسیژن لینا اور پھر فلور ملز کو اجازت نہ دینا کہ وہ اوپن مارکیٹ سے گندم خریدے، اس کی وجہ سے اس کی قیمتیں اوپر آئی ہیں. ایک ہفتے کے اندر 1400 سے 1800 پہ گئی ہیں قیمتیں. اچھا، میں جتنا ٹیکنیکل آپ نے کوسچن کی ہے نا جی، بڑا شاندار آپ کا کوسچن ہے، مجھے جواب بھی دینے کا موقع دیجیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر خوراک کے ذخائر اسٹیٹ کے پاس نہیں ہوں گے تو یہ بھی ایک سیکیورٹی تھریٹ ہوتا ہے بہت بڑا. بالکل ٹھیک ہے. اگر گورنمنٹ نے، یہ پاکستان میں نظام چل رہا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں، عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں، ہم یہ اس چیز انڈر ڈسکشن ہے کہ آنے والے دنوں میں آنے والی جو کمنگ کراپ ہوگی ویٹ کی، اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اوپن مارکیٹ میں اس کی سیل پرچیز کو بھی انکریج کیا جائے. چونکہ یہ پریکٹس چلتی رہی. پرابلم کہاں شروع ہوتا ہے؟ پرابلم یہاں شروع ہوتا ہے کہ سندھ نے آج کی ڈیٹ تک، آج 11-12 نومبر ہم 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھی کلو ویٹ اپنے سٹور سے پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں دی. آج پنجاب میں آپ کوئی ایک فلور بل نہیں بتا سکتے کہ جس کا جو ایلوکیٹڈ کوٹا ہے اس کو سبسیڈائز ریٹ پر پنجاب گورنمنٹ نے وہ ویٹ فراہم نہ کی ہو. آپ لوگوں کو کر رہے ہیں. ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ ماضی میں یہ کوٹا ریلیز ہوتا تھا سپتمبر اکتوبر میں جا کے. اس سال آپ لوگوں کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر آپ نے رکھنے نہیں دی، پرائیویٹ سیکٹر کے پاس رکھنے نہیں دی. آپ لوگوں کو اپنا کوٹا مئی جون کے اندر ریلیز کرنا پڑا، اور اب آپ کے پاس کوٹا اپنا ختم ہو رہا ہے، اس لیے آپ لوگ باہر سے امپورٹ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس جو کوٹا تھا وہ پلان کے مطابق تھا. ٹھیک ہے، پلان کے مطابق. آگے بڑھیں. میں عرض کروں سر پلیز. بات یہی ہے جو آپ نے کہی ہے. گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں ہاں جی، اگر آپ اکتوبر سے پہلے کوئی ریلیزز ثابت کر دیں تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں. بالکل ایسا ہی نہیں ہوتی تھی. ہمیشہ جو ریلیزز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر اپنی گندم خریدتا ہے، ہاں جی، وہ خریدتا ہے، اور اکتوبر میں ریلیزز شروع ہوتی ہیں.
چونکہ ان کا آٹے کا کاروبار بھی اپنا ہے، ان کا چینی کا بھی اپنا ہے، اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے اب سندھ کو یہ بار بار ٹارگٹ کرتے ہیں کہ سندھ نے نہیں کیا. بھائی سندھ نے اگر نہیں کیا تو سندھ نے آپ سے مانگی بھی تو نہیں ہے، آپ نے سندھ کو دینی بھی تو نہیں ہے. سندھ نے اپنا حساب دیکھنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور گندم اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. جب آپ سے مانگے گا تو آپ کہیے گا کہ آپ نے ریلیزز کیوں نہیں کی. لیکن سر وہاں پھر مہنگا ہے نا، پنجاب کی نسبت مہنگا ہے وہاں پر، یا تو آپ کنٹرول کر لیں. میری عرض سن لیں نا جی، مہنگائی ہے یا کچھ ہے اس کا سندھ جواب دے ہے نا جی. یہاں سندھ کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہو، آپ اسے آن لائن لیں، اس سے پوچھیں کہ آپ میری گزارش سن لیں. بات یہاں ہو رہی ہے پنجاب کی جی. جب بھی یہ بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں جی عثمان بزدار صاحب، وہ بیچارہ شریف آدمی ہے، آپ اس کو کیوں انوالو کرتے ہیں جب اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اچھا جو حقیقت حکومت چلا رہے ہیں آپ ان کی بات کریں کہ کون چلا رہا ہے، کس کے پاس ساری باغ ڈور ہے. آپ عثمان بزدار کو کہہ دیتے ہیں. عثمان بزدار کا ویژن اگر لینا ہے تو پھر آٹے کا یہی حال ہونا ہے. اگر عثمان بزدار کے ویژن کے مطابق ہی چینی ہونی ہے تو پھر یہی ہوگی. عثمان بزدار کا تو کوئی ویژن نہیں ہے. تو پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار نے خراب کیا کام. میں عرض کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار پر الزام ہے، یہ قریشی صاحب کو بھی پتہ ہے. قریشی صاحب جانتے ہیں کہ وہ بیچارہ سادہ سیدھا اور بھولا بھالا سا آدمی ہے، اس کو بٹھا دیا ہے. معصوم کو ہر الزام اس پہ لگ جاتا ہے، خود یہ اسمگل کرواتے ہیں. ساری جو ہماری گندم ہے وہ کے پی کے ذریعے جو ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مافیا کے سامنے یہ بے بس مافیاز چلا رہے ہیں جی. مافیاز آٹا مافیا بھی ہے، چینی مافیا بھی ہے، تعلیم مافیا بھی ہے، ہیلتھ مافیا بھی ہے. اب ماسک اور سینیٹائزر وہ بھی سندھ کھا گیا. مظفر مرزا صاحب جو آئے تھے وہ ہر چیز لے کے بھاگ اڑے ہیں. کون پوچھنے والا ہے ان کو؟ نیب نے پوچھا نہیں ہے بھجن. رانا صاحب آپ اس پہ کمنٹ کیجئے. ان کی جو ٹیم ہے نا، جس طرح حسن صاحب فرما رہے ہیں، ان کی ٹیم میں ہر طرح کا جو آدمی موجود ہے، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے پاس کون سی واشنگ مشین، وہ جو پاؤڈر ہے جیسے بھی یہ ڈالتے ہیں اور بندے کو ایماندار کر لیتے ہیں. ابھی یہ پنجاب میں دیکھ لیں، کوئی چوہان صاحب کی چھٹی ہوئی ہے اور وہ جو محترمہ آئی ہیں، آپ کی جو محترمہ آئی ہیں، وہ کون سی واشنگ مشین میں ڈالا اور پھر وہ صاف ہو کر پھر وہ ایماندار بن گئی ہے. تو اس لیے ان کے پاس یہ صرف ایک باتوں کا بتنگڑ ہے اور کوئی حقیقت نہیں، اور ان کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. یہ وقت ضائع کر رہے ہیں اس ملک کا اور اس ملک کی عوام کا، جو میرے لیے، آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے باعث پریشانی ہے. اچھا باعث پریشانی تو ہے. حسن مفتی صاحب مجھے ایک اس پہ کمنٹ کریں آپ کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے جو یارڈ سٹک ہے کہ جی پبلک میرے ساتھ جلسوں کے اندر آتی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے، آپ عوامی آدمی عوام کے اندر جاتے ہیں، مہنگائی کے اوپر ذرا کمنٹ کریں کہ کیا واقعی یہ ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے؟ یہ میں نے کل دیکھا ہے جی، صحافی سڑکوں پہ تھے کہ 750 بندہ ریڈیو پاکستان سے نکال دیا، ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے، کٹوتیاں لگ رہی ہیں، چینلز بند ہو رہے ہیں. کیا وہ اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے؟ کسان سڑکوں پہ تھے، مار مار کے 2 کو جان سے مار دیا ہے اور ان کو احتجاج تک نہیں کرنے دیا گیا. ڈاکٹر سڑکوں پر ہیں، کلرک سڑکوں پر ہیں، اساتذہ سڑکوں پر ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکر سڑکوں پر ہیں، نبینا آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں چیرنگ کراس کے اوپر. یہ سارا اپوزیشن کا پروپیگنڈا ہے. یہ ساری قوم جو سڑکوں پہ نکلی ہوئی اور احتجاج کر رہی ہے، یہ ساری اپوزیشن کی وجہ ہے. اچھا چلے پھر حسن مرتضی صاحب، اگر یہ سارے سیکٹرز ان کی پالیسیز کی وجہ سے عدم اطمینان کا شکار ہیں، ان کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر اپوزیشن کا جو کردار ہے، اپوزیشن کے اس کردار کے اندر بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ آپ لوگ اکٹھے ہوئے لیکن پھر بھی سپلٹ ہیں، بیانیہ ایک نہیں ہے. کوئی سپلٹ نہیں ہے جی، بیانیہ کوئی جو ہمارے 26 نکات جس پہ ایک کراچی واقعے کے اوپر لے لیں آپ لوگ کنسنسس سے، ایک موقف تو لینا سر. نہیں میری عرض سن لینا جی، ہمارے جو 26 نکات ہیں اس کے اوپر ہم اس کے اوپر متفق ہیں جی. باقی جو بھی پی ڈی ایم بیٹھ کر اور متفقہ طور پہ بات کرے گی اس پہ ہم بالکل پابند ہیں سارے. جہاں تک تعلق کراچی کے واقعہ کا ہے، کراچی کا واقعہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس پہ جو حکومتی اور خاص کر کے وزیر اعظم کا موقف تھا، جو سرکس کہہ رہے تھے، جو اسے مذاق کہہ رہے تھے، جو اسے پتہ نہیں ہنسی آ رہی تھی، اب یہ تو ثابت ہو گیا نا کہ وہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جتنا بھی ایکشن ہوا ہے وہ خوش آئند ہے، لیکن اس پہ ذمہ دار تو حکومت ہے. پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کے وہ سارا پلان ہوا، پی ایم ہاؤس کی طرف سے وہ گیا، جس طریقے سے جس طریقے سے آپ نے دیکھا ایک دن پورا پہلے میڈیا پہ بھی چلتا رہا، جس طرح ان کا ایک ایم پی اے
وہ آیا اور اس نے کہا جی پرچہ دو، یہ کرو وہ کرو، وہ سارا کچھ کروانے والے وہ تھے. انہوں نے دراصل تو وہاں پہ اداروں کا ٹکراؤ کروانا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اور پیپلز پارٹی کی قیادت اور نون لیگ کی قیادت نے اس کو بڑا طریقے سے ہینڈل کیا اور بڑا بہتر انداز میں وہاں پہ ریئیکٹ کیا اور تصادم سے بچ گئے. مگر یہ تو چاہتے تھے کہ اس ملک میں ادارے ٹکرا جائیں اور لڑائی ہو جائے اور خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو جائے. مجھے بریک پہ جانا ہے. پی ڈی ایم بیانیے کے اوپر مجھے بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. ندیم قریشی صاحب، مریم بی بی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب مذاکرات کی گنجائش موجود ہے. اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں نے، حلقوں نے ان کے ارد گرد لوگوں سے رابطے بھی کیے ہیں، جبکہ وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب پی ڈی ایم کے بیانیے کو بھارتی بیانیے سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ اتنی اگریسو لائن، ادھر مذاکرات ادھر بھارتی بیانیاں، نتائج کیا نکلیں گے؟ دیکھیں میں عرفان آپ کو ایک عرض کر دوں، یہی وہ چیز ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کی سیاست میں منافقت کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ اب اپنے عروج پر ہے. ہم کبھی نہ سچ بات کر سکتے ہیں نہ ہم سچ بات برداشت کر سکتے ہیں. مجھے پتہ ہے حسن مرتضیٰ صاحب کو بھی جوش آئے گا. ابھی تو آپ فرما رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دیں. ابھی تو آپ جو لندن بیٹھ کر ایک بھاشن قوم کو دے رہے تھے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا. ابھی تو آپ بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے کر قوم کو بڑے انقلاب کے لیے تیار کر رہے تھے. ابھی آپ نے یہ گفتگو شروع کر دی ہے. میں آپ کو ایک عرض کر دوں، پاکستان کی عوام اب ہم سے، سارے سیاستدانوں سے یہ پوچھتی ہے کہ آپ اس بات کا جواب دیں. ہمیں یہ انٹلیکچوئل والی باتیں نہ بتائیں، ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان سے جو اربوں روپیہ لوٹ کر بیرون ملک منتقل کر دے گا اس کا جواب کیا اب سر میری میں قرض کر دوں آپ کو ثابت کریں، منگوائیں پیسے باہر. ایک جماعت 11 جماعتیں ایک موقف لیتی ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دے. اٹ مینز جو 2018 میں ووٹ پڑا پاکستان تحریک انصاف کو، اس ووٹ کو عزت نہیں دینی. یہی مطلب جو پیپلز پارٹی کو سندھ میں بڑا اس کو دینی ہے. دیکھیں دیا نا ہم نے عزت. جو پیپلز پارٹی کو سندھ میں ووٹ پڑا ہم اس کا احترام کر رہے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. بات پتہ کیا ہے، 28 سال گزر گئے ہیں. یہ 28 سال بھی ایسے ہی گزریں گے. 2023 میں جنوری میں آپ گھر جا رہے ہیں. لیکن اب گھر تو وہ جائیں جو گھر سے باہر گئے. میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں گھر وہ تشریف قریشی صاحب تے صبح ویکینڈ تے گھر جا رہے ہیں. جی سر قریشی صاحب تے صبح بھی ویکینڈ تے گھر ہی جانا. اچھا گھر جانا ہے. میں تے شاجی نو کی کہاں کرنا صاحب نو کہاں کہ جڑے لندن گئے انہوں نے گھر لے کے آؤ. اچھا دسو اسی انہوں نے تسی بھیجیا سر، اسی انہوں نے لب رہے تسی بھیجیا سر. انہوں نے بیماری نے بھیجیا، لو نہیں انہوں سر، نے آہذاری نے پنجاب بھیجیا، حکومت نے بھیجیا، انہوں نے مرثیہ نگاری نے بھیجیا، پنجاب پنجابہ نے بھیجیا. تسی بھیجیا سر. رانا لیاقت صاحب، مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. ندیم قریشی صاحب کہہ رہے ہیں ایک طرف ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے، دوسری طرف مذاکرات کی بات ہے. سر یہ کس سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں آپ؟ کس بنیاد پر مذاکرات ہوں گے؟ ذرا اس کی تفصیلات. بھائی جان پاکستان کے لیے سارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ کوئی بات پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے، یہ پاکستان کی عوام کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کی عوام جس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو تو خبر نہیں، ان کو تو خبر ہی بعد میں ہوتی ہے. جیسے آپ فرما رہے ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو خبر نہیں ہوتی. وہ سلیکٹڈ جو ہمیشہ ان کو ٹی وی پہ سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھا ہے، اور ان کی ہنسی نکل رہی تھی کراچی والے معاملات میں. اور ہم سب ماؤں بہنوں بیٹیوں والے ہیں، اور جس طرح کے کلمات ان کے ایک وزیر نے مریم صاحبہ کے لیے اپنے منہ سے وہ کہے ہیں وہ باعث شرم ہیں. اور ایک سب کے منہ پہ ابھی تالا لگا ہوا ہے. مائیں بہنیں سب کے گھر میں ہیں اور کسی ایک کو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہم ایک عزت دار معاشرہ ہیں اور جس ثقافت کو یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کس کانفیڈنس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ یہ دسمبر میں چلے جائیں گے؟ پی ڈی ایم کے بیانیے کے اندر، پی ڈی ایم کے جلسے اور جلوسوں کے اندر کیا اتنی جان آپ کو نظر آ رہی ہے جو آپ اتنا کانفیڈنٹ ہیں جناب یہ چلے جائیں گے، یا اس کے لیے بنیاد یہ مذاکرات ہی ہیں؟ دیکھیں جی، آپ پی ڈی ایم کو نہ دیکھیں، پوری قوم کو دیکھیں کہ پوری قوم اس وقت کن جذبات سے گزر رہی ہے. اچھا لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے جو 2-3 مہینے ہیں ہم قید کی طرف جا رہے ہیں. جی ہمیں آٹا جو ہے یہ 4000 روپے کا ہوتا نظر آ رہا ہے.
یہ قریشی صاحب کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہی حالات ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جیسے ابھی قریشی صاحب نے کہا کہ کے پی کے کی تاریخ ہے کہ وہاں پہ ریپیٹیشن نہیں ہوتی. ان کا معیار آپ دیکھیں نا, کے پی کے میں اگر یہ دوسری دفعہ جیت جائیں تو ان کی پاپولیرٹی ظاہر ہوتی ہے. سندھ میں اگر ہم تیسری دفعہ جیت جائیں تو یہ کہتے ہیں جی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. وہاں پہ بھی لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. لوگوں کا آپ اس کے مینڈیٹ کا بھی احترام کریں, خیال کریں. لیکن اور ابھی انہوں نے کہا کہ انہیں بڑا غصہ چڑھے گا جی آج کل کھل کے منافقت ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام پاک سرکار کا فرمان ہے کہ منافق کے ساتھ منافقت اللہ کے ساتھ وفا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی منافقت کر رہا ہے تو وہ آپ اپنے رویے چیک کریں, آپ لوگوں پہ انگلیاں نہ اٹھائیں. حسن بھائی مجھے یہ بتائیں صرف ون لائنر کہ حکومت گھر کیسے چلی جائے گی, اس کے لیے کوئی میکانزم, کو پلاننگ, کوئی چیز سامنے؟ سر کوئی بھی آپ کو قبل از وقت چیزیں تو نہیں بتائی جا سکتی کہ یہ ہمارے اس میکانزم کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ یہ چلی جائے گی. آپ کو جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی مڈ دسمبر میں حالات دیکھیں گے, آپ کے سامنے ہوگا کہ یہ جا رہے ہیں. یعنی کہ نیا الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جی رانا صاحب. سر دیکھیں الیکشن بھی ہو سکتا ہے, ان ہاؤس چینج بھی آ سکتی ہے. اچھا سب دیکھیں سر, دیکھیں جو بندہ خود جو کرکٹر تھا اس نے کرکٹ ختم کر دی. ادویات کی آج آپ پرائسیں دیکھ لیں, چیک کر لیں. گندم کے کسانوں کا حال دیکھ لیں, 22 کروڑ عوام کی مہنگائی میں. تو دیکھیں عوام ہی تو ہمارے ساتھ ہے. آپ اپنے جلسوں کی تعداد دیکھیں, ان کے اکیلے اتنے جلسے ہوتے تھے. وہ بھائی جان یہ سر 11 جماعتیں کر رہی ہیں میرے بھائی جان. سر آپ 11 جماعتیں کہتے ہیں, اس 11 جماعتوں میں جتنی جماعتیں آپ کے پاس ہیں جو لوگ لا سکتی ہیں, آپ ان میں دیکھیں نا. پنجاب کے اندر نون لیگ ہے, بڑی پارٹی ہے نون لیگ, پیپلز پارٹی ہے. اب یہاں پہ اگر آپ کہیں کہ اے این پی کی تعداد نکالو تو نہیں نکل سکتی. اے این پی سندھ میں آ سکتی ہے. اسی طرح دوسری وہ پشتون تحریک والے ہیں, ان کی آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر وہ کیا لا سکتے ہیں. 11 جماعتیں ضرور ہیں لیکن وہ اپنے اپنے علاقائی ان کی صورتحال ہے. پشاور کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, وہاں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پارٹیسپیشن کیا ہے. حضور آپ لوگ گھر جا رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ اپوزیشن ایک ہو چکی ہے, ان کا بیانیہ ایک ہے, ملک کے اندر قوم ایک ہو چکی ہے. عوام کو آپ نے مہنگائی کی چکید میں اتنا پیس دیا پکڑ کے کہ عوام ان کا ساتھ دے رہی ہے, اس لیے آپ گھر جا رہے ہیں. اچھا پھر شاہ جی غصہ کرتے ہیں, مجھے ان کے غصے سے بڑا ڈر لگتا ہے بھائی میرے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تو سندھ میں 13 سال سے ہے. ہاں ٹھیک. دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں وہاں پر. ابھی جب سیون شریف میں بم دھماکہ ہوا 300 کلومیٹر ہاسپٹل نہیں تھا, زخمیوں کو کراچی پہنچایا گیا. روشنیوں کا شہر کراچی غلاظتوں میں تبدیل کر دیا گیا. پیمانہ نہ بدلیں, یا تو حسن مرتضیٰ صاحب کو پھر آپ یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے ڈیلیور نہیں کیا, یارڈ اسٹک آپ نے کے پی کے کیا نا. اچھا چلیں آپ کمپلیٹ کریں. میں آپ کے عرض کر رہا ہوں, ہمیں سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے. آج پاکستان میں ہم نے پاکستان کو اڈھاؤ سے نکال کے لانگ ٹرم پالیسیز میں لے کر گئے ہیں. پاکستان نے پچھلے 6 ماہ میں کسی انٹرنیشنل ادارے سے لون نہیں لیا. انہوں نے تو قرضوں کے بوجھ تلے جکڑ دیا تھا اس ملک کو. آپ نے کووڈ میں لون لیا سر, کیا ہو گیا آپ کو؟ 10 روپیہ ڈالر نیچے آیا ہے. تمام ہے سر وہ تو یو ایس اے کے الیکشن کی وجہ سے, امریکن الیکشن کی بات ہے, یہ اپنے پہ کیسے لے کے جا رہے ہیں. حسن مرتضیٰ صاحب ابھی فرما رہے ہیں 4000 روپے من آٹا ہو جائے گا. مطلب یہ وہ ظلم کر رہے ہیں اپنے زبان سے, وہ پرووک کرنے کی پوری قوم کو کوشش کر رہے ہیں. اصل میں یہ ہے ویلے, پرسکون ہے, کام کوئی ہے نہیں. دن میں سوتے ہیں, رات کو بھی سوتے ہیں, ان کو خواب بڑے آتے ہیں کہ یہ جنوری میں گھر چلے جائیں گے. میں کہتا ہوں ان کو گھر بلائیں جو پیا گھر گئے تھے علاج کروانے کے لیے. ہم گھر نہیں جاتے. ہمیں 2023 پاکستان میں, ارسلان صاحب آپ بھی ادھر ہیں, میں بھی ادھر ہوں, شاہ جی بیٹھے ہوئے, رانا صاحب کے بھی میں بڑا احترام کرتا ہوں. اگر الیکشن ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم پر ہوں گے اکتوبر 2023 میں. اس سے پہلے جو عمران خان کو یا ہمیں گھر بھیجنے کی خواہش رکھتے ہیں نا, وہ اپنی خیر بنائیں. بگاڑ ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اچھا پھر بلدیاتی الیکشن کروا دیں, ابھی پتہ چل جائے گا آپ کہاں کھڑے ہیں. بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں, پرفارمنس پاکستان کی. اصلاح صاحب صرف انہوں نے باتیں کرنی ہے, 2.5 سال پہلے بھی یہ باتیں کر رہے ہیں, 2.5 سال سے. آپ نے جو پاکستان میں 35 روپے آٹا 72 سال میں پہنچا, آپ نے 2 سال میں 70 روپے پہ پہنچا دیا. یہ پاکستان کو $100 کے وسائل دے کر گئے تھے.
पाकिस्तान दुनिया को लोन देने वाला आपको मुल्क था। GDP 5 मुझे के एक बात 6 दे बताइए गए ना, थे, आपने मंफी पे ले गए। पाकिस्तान दुनिया को लोन दिया करता था, आप माजी में कभी महंगाई नहीं हुई। महंगाई 6% दे के गए थे, आप 14% पे ले गए। 35 साल का ट्रैक देखें। जनरल मुशर्रफ के दौर में कहा जाता था कि जी जनरल ज़िया का दौर अच्छा था। सर अच्छा फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करें। अच्छा मुझे जीडीपी क्या देके गए? राणा साहब ने एक मिनट, राणा साहब ने क्या जीडीपी दी? राणा साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, ये सिलेक्टेड वजीर है। मैं राणा साहब से बसत एहतराम एक सवाल करता हूँ, ये पिछले 8 इलेक्शन जो हुए हैं उसमें कोई एक इलेक्शन बता दें जो नवाज शरीफ साहब हारे हो और इन्होंने उसके रिजल्ट को तकसीम किया हो। मतलब ये हर वो इलेक्शन जो ये हार जाते हैं उसमें धांधली, जिसमें ये जीत जाते हैं। चौधरी साहब इनका धरना, इनकी पाकिस्तान के खिलाफ जितनी काविश हैं ये आज सारी ओपन हो चुकी हैं और ये जितना मर्जी शोर शराबा करें ये वाम को सारी चीज़ों से बाखबर हो चुके हैं और इनका बोरिया बिस्तर अन करीब गोल होने वाला है। हसन भाई सिर्फ एक नुक्ता मैं चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि ये मुल्क के अंदर खराफात तो माजी के अंदर भी रही हैं। इलेक्शंस के ऊपर हारने वाली जमात कहती है धांधली हो गई है, जीतने वाली कहती है जी हम बड़े अच्छे वोट लेकर कामयाब हो गए। क्या नेशनल डायलॉग की जरूरत नहीं है? और अगर है जरूरत तो इसके लिए मिल बैठकर सोचा क्यों नहीं जाता? देखिए जी, नेशनल डायलॉग्स की बिल्कुल ज़रूरत है और पूरी अपोजिशन डायलॉग्स करना चाहती है। इनके पास जो एक नैरेटिव है ना कि ये एनआरओ मांग रहे हैं। हाँ। हम जब भी बात करते हैं मिल बैठने की, ये कहते हैं एनआरओ मांग रहे हैं। हम एनआरओ नहीं मांगते इनसे, ना ही ये देने की पोजीशन में है, ये दे भी नहीं सकते एनआरओ। और किस तरह ये मुमकिन है कि इनसे एनआरओ मांगना है? अदालतें कहाँ गई, इदारे कहाँ गए? ये तो इदारों की बात करते हैं, इनसे एनआरओ किसने मांगना है? कतई ये गलत बात है। हम नेशनल डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन इनको अपनी सोच बदलनी होगी। जो करप्ट है उसको आप ऐसा सिस्टम मिलके बनाएं कि वो वहाँ टिक ही ना सके, सिस्टम फुल प्रूफ हो, करप्ट आदमी की छांटी होती जाए। आपके चोर चोर कहने से कोई भी नहीं होगा। एक चीज समझते हैं कि नवाज शरीफ चोर है, ये समझते हैं शहबाज शरीफ चोर है, जरदारी साहब चोर है, ये उनको पकड़ते हैं, आप कहते हैं विक्टिमाइजेशन। जहां बेहतरीन चोर है वो बगल में बैठा हुआ है। मैं अर्ज करता हूं जी, जहां अभी इन्होंने कहा जी कि 7 शरीफ में धमाका हुआ, 300 किलोमीटर हॉस्पिटल ही कोई नहीं था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरे सिंध के अंदर 8 NICVD बनाए हैं दिल के ऑपरेशन के लिए। कोई पेशेंट पूरे पाकिस्तान से जाए, एक दिन के वेट पे उसको मैं कहता हूं कि लिवर ट्रांसप्लांट का पूरे पाकिस्तान में एक इदारा है और वो एक छोटी सी तहसील है गंबट, वहां पे है। साइबर नाइफ कराची, साइबर नाइफ दुनिया का महंगा तरीन इलाज है, $90,000 लगते हैं एक बंदे के इलाज पे, वहां पे मुफ्त हो रहा है। ये कहते हैं कि वहाँ हॉस्पिटल कोई नहीं, जहाँ 2 दफा इनकी हुकूमत रही है, इन्होंने एक हॉस्पिटल वहाँ बनाया है। सारा पंजाब के और यहाँ पे भी जो है वो खत्म हो गया। और पंजाब के अंदर किसी जगह दवाइयाँ मिल रही हो, 500% दवाइयाँ एजुकेशन का बेड़ा गर्क कर दी है। महंगी की मेडिसिन जो है ना ये इंटरनेशनल बढ़ेगी, वो बढ़नी पड़ेगी, वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपसे कल एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, नए मेहमान होंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।